बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पिछले वीकेंड पे मैं वादी लीपा गया हुआ था। मैंने आपको इस बारे में बताया भी था, 2 दिन की छुट्टी भी की थी और फिर मैंने उसके बारे में मुख्तसरन आपको बताया भी था। उसका मैंने एक तफसीली ट्रैवलॉग तैयार किया है। किस तरह से वहाँ पर बर्फ़बारी अचानक शुरू हो गई, बर्फ़बारी के बाद वो वादी लीपा जो थी वो और भी हसीन हो गई, किस तरह से पूरी वादी हमें सफ़ेद दिखाई दे रही थी और फिर वापसी के लिए रास्ते बंद होना शुरू हुए। एक छोटी सी विंडो मिली, उसमें हम निकल पाए और हमारे बाकी साथी अगले 3 दिन तक वहाँ पर फंसे रहे। ये तमाम जो सूरत हाल है वो मैंने अपने एक ट्रैवलॉग में, जो कि मेरे दूसरे चैनल एक्सप्लोर विद असदुल्ला खान में मैंने लगा दिया है। आप लोग वो ट्रैवलॉग ज़रूर देखें। एक तो इससे आपको वादी लीपा का जो हुस्न है वो दिखाई देगा। फिर मैं जो अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्त एंकर्स के साथ वहाँ पर मौजूद था, तो क्या हुआ इसकी कहानी उस मैंने ट्रैवलॉग में सुनाई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, एंड आखिर में जो उसका लिंक है वो भी डाल रहा हूँ, और एंड कार्ड जिसे आप कहते हैं, और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल रहा हूँ, तो ज़रूर इसको भी आप देखिएगा। आज इमरान खान साहब का जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था, आप जानते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिछले दिनों 2 रुकनी बेंच ने, जहाँ से इमरान खान के वकला को बड़ी उम्मीद थी कि इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से मुस्बत फ़ैसला आएगा, लेकिन अदालत ने यह फ़ैसला ख़ुद करने की बजाय एक कमीशन बनाने के लिए इख्तियार दे दिया था चीफ़ कमिश्नर को, और चीफ़ कमिश्नर से कहा था कि वो एक मेडिकल बोर्ड बनाए और वो मेडिकल बोर्ड जाकर इमरान खान का मुआयना करे और फिर मेडिकल बोर्ड फ़ैसला करे कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करना है या नहीं करना। अब हुआ क्या है, अब ये मेडिकल बोर्ड चीफ़ कमिश्नर साहब ने बनाया है, लेकिन इसमें 2 नंबरी की गई है। 2 नंबरी क्या की गई है, क्योंकि इसमें 5 डॉक्टर्स का ये बोर्ड है और 4 वही डॉक्टर्स डाल दिए हैं जो पहले से इमरान खान का मुआयना कर रहे हैं और करार दे चुके हैं कि इमरान खान की सेहत पहले से बेहतर है। और जाहिर है जो डॉक्टर्स पहले ही करार दे चुके हैं कि इमरान खान की सेहत ठीक है, बेहतरी की जानिब गामजन है, वो क्यों कहेंगे कि इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट करना चाहिए? वो तो खुद ही इलाज कर रहे हैं। खुद इलाज करने वाले डॉक्टर्स क्या कहेंगे कि हाँ इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करने की ज़रूरत है? अगर वो कह दें कि हाँ इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करने की ज़रूरत है, तो फिर तो इन्हीं डॉक्टर्स पर चार्जशीट लग जाएगी कि आप 2 महीने से क्या इलाज कर रहे हैं, जो आज खुद ही आप कह रहे हैं कि इमरान खान को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो मेडिकल बोर्ड है ये उन डॉक्टर्स के अलावा होना चाहिए था जो इमरान खान का इलाज कर रहे हैं, और कम अज़ कम इमरान खान के 2 डॉक्टर्स को, पर्सनल मॉलेजिन को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए था, या इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स भी अगर आप शामिल करते तो कम अज़ कम वो उन डॉक्टर से मुख्तलिफ होते जो इमरान खान का इलाज कर रहे हैं। अब आप देखें जो हमारे सामने इसकी जो डॉक्टर का यानी मेडिकल बोर्ड जो है उसकी जो तश्कील हमारे सामने आई है, उसमें कौन कौन डॉक्टर शामिल हैं। उसमें देखिए एक प्रोफेसर अल्ताफ़ हुसैन हैं जो ENT स्पेशलिस्ट हैं। ये नए डॉक्टर आए हैं इस बोर्ड में, यानी ये वो डॉक्टर हैं जो पहले मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान का इलाज नहीं कर रहे थे, लेकिन 4 डॉक्टर्स वो हैं जो पहले भी इमरान खान का इलाज कर रहे हैं। और पिछली मरतबा जब इमरान खान को इंजेक्शन लगा था, दूसरी मरतबा जब लगा था, यानी फरवरी में 24 फरवरी को जब इमरान खान को इंजेक्शन लगाया गया है, तो उस वक्त जिन 4 डॉक्टर्स मौके पर मौजूद थे वो कौन कौन से थे, मैं आपको इसकी तफसीलात पहले बता चुका हूँ। उनमें एक प्रोफेसर अख्तर अली बंदेशा हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और मैंने आपको बताया था अख्तर बंदेशा जो हैं वो इस वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने एको की थी इमरान खान की और ECG की थी। डॉक्टर मोहम्मद अली आरिफ, ये मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, यानी मेडिसिन से हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर अली आरिफ हैं, ये मेडिसिन से हैं। ये खबर मैंने आपको दी थी कि कौन कौन से डॉक्टर्स हैं, और जो सेकंड टाइम जब इंजेक्शन लगा था। और तीसरा मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान जो आई स्पेशलिस्ट हैं, जो शुरू से इमरान खान का इलाज कर रहे हैं, यानी पहला इंजेक्शन भी इन्होंने दिया था, दूसरा इंजेक्शन भी इन्होंने दिया। और 5वें डॉक्टर नदीम कुरैशी हैं जो कि शिफा हॉस्पिटल से हैं। तो ये 4 डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर अख्तर बंदेशा, डॉक्टर अली आरिफ, डॉक्टर आरिफ खान, डॉक्टर नदीम कुरैशी, ये 4 वो डॉक्टर्स हैं जो ऑलरेडी इमरान खान के सेकंड इंजेक्शन के टाइम पर मौजूद थे और ट्रीटमेंट कर रहे थे। इसमें 5वें डॉक्टर का इजाफा किया गया है, वो प्रोफेसर अल्ताफ़ हुसैन का किया गया है जो ENT स्पेशलिस्ट हैं। अब ये जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया है, इसने आज इमरान खान का मुआयना किया है, और अब ये मेडिकल बोर्ड आकर अपनी रिपोर्ट चीफ कमिश्नर को देगा कि इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करने की ज़रूरत है या नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि ये एक दानिस्ता तौर पर इसमें बदनीयती दिखाई गई है, और उन्हीं डॉक्टर्स का बोर्ड बना दिया गया है जो ऑलरेडी इमरान खान का मुआयना कर रहे हैं और इलाज कर रहे हैं। अब आप इन डॉक्टर्स से तो ये तवक्को नहीं कर सकते कि ये चीफ कमिश्नर को कहें कि हाँ इमरान खान को तो फौरी तौर पर हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है,
کیونکہ اگر وہ ایسا کریں گے، جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا، اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ انہی ڈاکٹرز پہ چارج شیٹ لگے گی کہ آپ پھر کیا کر رہے تھے، آپ کیا علاج کر رہے تھے، اگر آج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کو ہاسپٹل شفٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ظاہر ہے ان جو ڈاکٹرز ہیں ان کی ریکمنڈیشن آبویس ہے کہ عمران خان کی طبیعت میں بہتری ہو رہی ہے اور ان کو کوئی ہاسپٹل شفٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی خدشات اس رپورٹ سے، ممکنہ رپورٹ سے نظر آ رہے ہیں، جو آج یہ رپورٹ سامنے اب آئے گی، یا ظاہر ہے یہ چیف کمشنر کو لکھ کے دے دیں گے اور چیف کمشنر پھر فیصلہ کریں گے کہ میڈیکل بورڈ بننا ہے یا نہیں بننا، کیونکہ یہ اختیار عدالت نے انہی کو دے دیا ہے۔ تیسرا، آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے، پی ٹی آئی پر کارکنوں کا بہت شدید دباؤ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کردار ادا کریں۔ پی ٹی آئی کی جتنی لیڈرشپ ہے، سلمان راجہ، بیرسٹر گوہر، سہیل آفریدی، جنید اکبر، ان سب پر یہ دباؤ ہے عوام کا کہ خالی باتیں نہ کریں، کچھ کر کے دکھائیں، خالی باتیں نہ سنائیں، کچھ کر کے دکھائیں۔ یہ جو اس وقت دباؤ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کارکنوں کا، کیونکہ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی نے تو لمبی کہانی شروع کر دی ہے، ٹیسٹ میچ کھیلنے لگے ہیں، کہا ہے کہ جی ہم تو ممبرشپس کریں گے، 1,00,000 لوگ جب ممبر ہو جائیں گے پھر ہم ان سے حلف لیں گے، پھر ہم ان کو تیار کریں گے، پھر ہم عمران خان کی رہائی کی تحریک چلائیں گے۔ تو اس سے یہ جو تاثر گیا، اس سے کارکنوں کا اور دباؤ پی ٹی آئی کے اوپر آیا ہے، اور اب ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سنجیدگی سے غور کر رہی ہے کہ عید کے بعد کوئی عملی طور پر قدم اٹھاتے ہوئے بڑی تحریک کا آغاز کریں۔ یہ آج کی پریس کانفرنس سے ایسا اندازہ ہوتا ہے۔ سلمان راجہ صاحب نے بھی اس بات کا اندیا دیا، باقی لیڈرشپ نے بھی اندیا دیا کہ بھائی عید کے بعد پھر موومنٹ چلانی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ بس رہائی فورس، اور رہائی فورس کا نام بھی تبدیل کر کے رہائی موومنٹ کر دیا گیا ہے، عمران خان رہائی امن موومنٹ یہ اس کا نام کر دیا گیا ہے، تاکہ یہ ذہن میں نہ آئے کسی کے کہ یہ تو کوئی جتھا ہے۔ تو اس لیے یہ رہائی موومنٹ کے نام سے اب ان کو عملی طور پر کچھ کر کے دینا پڑے گا، ورنہ لوگ ناراض دکھائی دیتے ہیں، اور اس بات کا ادراک پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ہاں موجود ہے، اور تبھی انہوں نے آج یہ پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ ہم زیادہ عرصہ لمبا بیٹھ نہیں سکتے، عمران خان کی رہائی کے لیے فوری طور پر عید کے بعد جو ہے وہ تحریک شروع ہوگی۔ تو یہ جو دباؤ ہے یہ کارکنوں کی طرف سے آیا ہے، اور اسی لیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیے اب نکلیں گے تو گولی چلے گی، مگر یہ ذہن میں رکھ کے نکلنا ہوگا کہ گولی چلے گی، یعنی وہی لوگ نکلیں جن کے ذہن میں یہ موجود ہو کہ ہاں گولی بھی چل سکتی ہے، یعنی گولی کا ذہن میں رکھ کے نکلیں۔ یہ سلمان راجہ صاحب نے اور باقی لیڈرشپ نے اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت کو چیلنج کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور موجودہ حالات میں حکومت کے اوپر اتنے چیلنجز ہیں کہ ان کے لیے اس طرح کی کسی تحریک کو سہارنا ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ حکومت ایک طرف افغانستان کا معاملہ، اور دوسری طرف ایران جنگ، پھر سعودی عرب کا اور ایران کے تعلقات کی کشیدگی۔ ابھی میں آپ کو تازہ ترین صورتحال ایران جنگ سے بتاتا ہوں کہ وہاں پر کس طرح سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ تو لیکن ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف کا سڑکوں پر نکلنا حکومت کو مزید دباؤ میں مبتلا کرے گا، اور حکومت بھی جو بہت ہی مزے سے 2-2.5 سال سے بیٹھی انجوائے کر رہی ہے، اس کو بھی ایک ٹف ٹائم مل سکتا ہے۔ تو دیکھیے پی ٹی آئی اس حکومت پر کتنا دباؤ ڈالتی ہے، حقیقی دباؤ ڈالتی ہے یا صرف اپنے کارکنوں کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے واجبی سا دباؤ ڈالتی ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ ایران میں جو صورتحال ہے جی وہ بڑی ایران جو کر رہا ہے، یعنی حیران کن طور پہ ایران نے نیا تباہ کن میزائل لانچ کر دیا ہے اسرائیل پر، اس بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ یہ پوری اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کی سب سے بڑی سٹوری یہ بنی ہوئی ہے کہ ایران نے اپنے نئے ہتھیاروں کا استعمال کر کے نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے اسرائیل کو، اور وہاں پر تل ابیب میں 8 مختلف علاقوں میں میزائل داغے گئے ہیں جن کو اسرائیل انٹرسیپٹ نہیں کر سکا۔ تو یہ جو نئے میزائل ہیں اس کے نام بھی خیبر 2 بھی ہے، اور بھی میزائل، یعنی نئے سے مراد یہ ہے کہ وہ میزائل جو ابھی تک اس جنگ میں استعمال نہیں کیے گئے تھے، فتح بھی ہے، خیبر بھی ہے، اور ایک اور بھی نام مشکل سا میں دیکھ رہا تھا۔ سب سے زیادہ حیران کن وہ میزائل ہے کہ جس نے اسرائیل میں تباہی مچا دی اور اسرائیل ان کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ شروع میں ایران نے اپنے کمزور اور ہلکے جو میزائل ہیں وہ پھینکے فضا میں، اور اس لیے پھینکے کہ ٹھیک ہے اگر فضا میں تباہ ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پینک کریٹ کیا، اور اسرائیل اور امریکہ اور خلیجی ممالک نے انٹرسیپٹرز بھیجے، مہنگے انٹرسیپٹرز چھوٹے چھوٹے میزائلوں پر ضائع کر دیے۔ اب جب بڑے میزائل مارکیٹ میں آ رہے ہیں تو ان کے پاس انٹرسیپٹرز ہی نہیں ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ اسرائیل کو ایک بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ مارنے کی ایران نے کوشش کی ہے کہ پہلے ان کے قیمتی ہتھیار انٹرسیپٹرز جو ہیں
وہ اپنے چھوٹے چھوٹے میزائلوں پہ اور سستے میزائلوں پہ ضائع کرا دیے، ڈرونز پہ ضائع کرا دیے، اور اب اپنے بڑے میزائل اور جو 6 سے 8 کلو کا بارودی مواد لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یا بعض میزائل اس سے بھی زیادہ کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ان ہتھیاروں کا استعمال انہوں نے شروع کر دیا ہے. لیکن بیلسٹک میزائلوں کے لیے اسرائیل کے پاس انٹرسیپٹرز نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ تازہ حملوں میں تل ابیب کے علاقوں میں تباہی پھیل گئی ہے. کئی علاقوں کی بجلی اس وقت منقطع ہو چکی ہے. 4000 جو قابض آباد کار ہیں ان کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونا پڑا ہے. وہ سائرن بج اٹھے ہیں، اور وہ جو اضافی انہوں نے آباد کار اب کیے تھے قبضہ کر کے جگہ پہ، تو ان 4000 قابضین کو آبادی چھوڑ کے محفوظ جگہ پر منتقل ہونا پڑا ہے. ٹرین سروس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے، اور بن گورین جو ان کا ایئرپورٹ ہے اسرائیل کا، وہاں پر ری فیولنگ والے طیاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اطلاع یہ ہے کہ 3 طیارے مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں. اس کی تصویریں بھی انٹرنیشنل میڈیا چھاپ رہا ہے، دکھا رہا ہے، اور بتا رہا ہے کہ کس طرح سے ایران کے ان حملوں پہ اسرائیل کے طیارے تباہ ہوئے ہیں، اور تباہی کے مناظر صاف دیکھے جا سکتے ہیں. اسرائیلی صدر نے خود یہ انکشاف کیا ہے، یا اعتراف کیا ہے بلکہ، کہ جو بیلسٹک میزائل ہے، وہ نیا بیلسٹک میزائل ہے جو اب میدان میں اتارا ہے ایران نے، اس کو روکنا بڑا چیلنج بن گیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اسرائیل کے لیے ایران کا جو نیا بیلسٹک میزائل ہے وہ ایک بڑا چیلنج ہے. تو یہ خود انہوں نے اعتراف کیا ہے. تو اسرائیل کے اوپر آنے والی نئی تباہی جو ہے وہ دنیا کے لیے حیران کن ہے، اور ایران نے دنیا کو سرپرائز کیا ہے. اور یہ جنگ جو ہے وہ ہمیں یعنی ظاہر ہے ایران پر بھی بہت سارے حملے ہوئے ہیں، لیکن ایران بتا رہا ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹنے والا. آج میری ایک ایران کے ایک باخبر شخص سے بات ہو رہی تھی ایران میں ہی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایران کے پاس جو سٹاک پائل موجود ہے میزائلوں کا، وہ کسی کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ کتنا ہے، اور ایران جو ہے وہ کئی سال تک اس کی بنیاد پہ جنگ لڑ سکتا ہے. تو یہ ہے اس وقت اس جنگ کی موجودہ صورتحال. ایرانی وزارت دفاع کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک 600 امریکی مارے جا چکے ہیں. 600 امریکی مارے جا چکے ہیں، جبکہ ظاہر امریکہ 7-8 کا فگر بتاتا ہے، لیکن دعویٰ کیا ہے ایران نے کہ 600 امریکی مارے جا چکے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے. ایسی صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے لیے بھی ظاہر ہے فوری طور پر پیچھے ہٹنا مشکل ہو جائے گا. تو جنگ طویل ہو سکتی ہے. جنگ طویل ہوتی ہے تو پاکستان کے اوپر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور پاکستان کے اوپر جو اثرات مرتب ہوں گے وہ حکومت کو مشکلات میں مبتلا کر رہے ہیں. اور حکومت ابھی تک یہ سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ اس مشکل وقت میں ملک کے اندر ایک یونٹی ہونی چاہیے، ایک ہم آہنگی ہونی چاہیے، ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور حکومت کو اس بات کا کوئی ادراک نہیں ہے کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کو اکٹھا کریں، اور اس نازک وقت میں ان کی رائے جو ہے وہ اپنی رائے کے ساتھ ملا کر ایک رائے ہامہ بنائیں. یہ وہ نہیں کر پا رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہو پا رہا. تو دیکھیں اب یہ جنگ جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے. میں آج ایک کتاب کا ریویو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ گاہے گاہے میں کوئی نہ کوئی کتاب آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ میرے ہاتھ میں بہت ہی شاندار اور زبردست شاعری کی کتاب ہے، یاد آباد کے نام سے. اور یاد آباد جو ہے یہ رحمان فارس ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں. بیٹھے ہیں چین سے کہیں جانا تو ہے نہیں، ہم بے گھروں کا کوئی ٹھکانہ تو ہے نہیں. اور رحمان فارس بہت اچھے زبردست شاعر ہیں. کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی، لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے. تو اس طرح کی جو ہے وہ شاندار شاعری رحمان فارس نے کر رکھی ہے. اس سے پہلے ان کی عشق بخیر کے نام سے کتاب آ چکی ہے. یہ ان کی شاعری کی ایک اور کتاب ہے یاد آباد کے نام سے. اور اس کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ کتاب، اس میں 75 غزلیں ہیں، اور ساری ایک ہی زمین میں ساری غزلیں، 75 غزلیں، یعنی سینکڑوں اشعار ایک ہی قافیہ ردیف کے ساتھ کہے گئے ہیں. تو یہ مشکل کام بھی ہے، لیکن ایسا لگتا تھا مجھے کہ یعنی جب مجھے پتہ چلا کہ اس کتاب کی یہ انفرادیت ہے، تو مجھے لگا کہ کہیں معیار جو ہے وہ اس شرط کی زد میں آ کر معیار گر نہ گیا ہو. لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو اور بھی معیاری پروڈکٹ نکل کے سامنے آئی ہے. اس کا جو تعارف عباس تابش صاحب نے کیا ہے وہ ایک پیراگراف میں بتا دیتا ہوں. تو یہی اس کتاب کا تعارف ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری نوجوان نسل کا مقبول ترین شاعر رحمان فارس ہمیشہ اظہار کے نت نئے منطقے تلاش کرتا رہتا ہے. غزل، نظم، مرثیہ، رباعی، قطع. غرض شاعری کی کون سی ایسی صنف ہے جس میں فارس نے بہت ہی اعلیٰ درجے کا کام نہیں کر رکھا.
اب اس نے ایک ہی زمین میں 72 غزلیں کہہ کر دنیا بھر میں اپنے لاکھوں قارئین کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ یہ غزلیں محض ایک زمین میں غزلیں نہیں ہیں، بلکہ اگر انہیں مربوط صورت میں دیکھا جائے تو یہ غزلیں ایک داستان گو کی طرح زندگی کی جزئیات کا مؤثر ترین منظوم تخلیقی سفر ہیں، بلکہ میں تو ایک قدم آگے بڑھ کے انہیں ایک منظوم ناولٹ کا بیانیہ بھی سمجھتا ہوں، جو بلا شبہ اردو شاعری کی تاریخ میں اپنی طرز کا اولین اور بے حد کامیاب تجربہ ہے۔ یاد آباد ایک پراسرار کہانی ہے جس میں فارس کا بچپن اپنی پوری رعنائی کے ساتھ، رشتوں کا ذکر پورے احترام کے ساتھ اور محبت کی باتیں بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ شامل ہیں۔ کیا کیا وسیلے ہیں جو رحمان فارس نے اس حیران کن کتاب یاد آباد میں استعمال نہیں کیے۔ اور میں نے کتاب کا مطالعہ شروع کیا ہے اور تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ رحمان فارس نے، میں اس کو بایوگرافی بھی کہہ سکتا ہوں، بایوگرافی ہے رحمان کی بچپن سے لے کر، بلکہ پیدائش سے پہلے کی کہانی بھی رحمان نے ایک غزل میں پوری بیان کی ہے کہ جب وہ عالم ارواح میں تھے تو کیا سوچا کرتے تھے۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے یہ بیان کیا، اور اس کے بعد پھر جب پیدا ہوئے، پھر وہ جب پنگوڑے میں تھے، پھر وہ جب انہوں نے نماز سیکھی، پھر جب انہوں نے اسکول جانا شروع کیا، پھر اپنے محلے کا ذکر، پھر اپنی ماں کا ذکر، اپنے باپ کا ذکر، تو ترتیب کے ساتھ انہوں نے زمانوی ترتیب کے ساتھ جس طرح سے غزلیں کہی ہیں ایک ہی زمین میں، تو یہ مجھے ان کی بایوگرافی کی طرح لگتا ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ اشعار اور کچھ جو غزلیں ہیں وہ پیش کرتا ہوں، اور باقی جب آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جو ساز تھا ہی نہیں وہ بچایا کرتا تھا، میرا وجود عدم میں بھی گایا کرتا تھا۔ جب ابھی پیدا نہیں ہوئے، رحمان تب کی بات کر رہے ہیں۔ جو ساز تھا ہی نہیں وہ بجایا کرتا تھا، میرا وجود عدم میں بھی گایا کرتا تھا۔ کہیں نہا تھا میں آواز کن سے پہلے بھی، سو چپکے صدائیں لگایا کرتا تھا۔ یہ تب کا ذکر ہے جب گوشت پوست تھے ہی نہیں، یہ تب کا ذکر ہے جب گوشت پوست تھے ہی نہیں، نہ جانے سانس مجھے کیسے آیا کرتا تھا۔ معمہ یہ ہے کہ اس وقت تھا ہی نہیں، یعنی ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ معمہ یہ ہے کہ اس وقت تھا ہی نہیں، تو ایسا وقت میں کیسے بتایا کرتا تھا۔ میں اس وجود سے پہلے بھی تھا کہیں موجود، تب اس وجود کے نخرے اٹھایا کرتا تھا۔ ستارہ سحری کا نظام تھا میرے پاس، کیا بات ہے، واہ رحمان فارس واہ۔ ستارہ سحری کا نظام تھا میرے پاس، میں اس دیے کو جلایا بجھایا کرتا تھا۔ نیا نویلا تھا تب آسمان میں سورج، جو اپنی آگ میں خود ہی نہایا کرتا تھا۔ تو سوچیں کہ منظر کشی کی ہے فارس نے اس زمانے کی، جب ابھی یہ زمانہ یعنی انسان دنیا میں نہیں آیا تھا، اس وقت کیا ہوتا تھا، یہ وہاں سے کہانی شروع کی ہے۔ پھر ماں کے بارے میں جو ہے وہ انہوں نے لکھا، وجود ماں کا مجھے ایسے بھایا کرتا تھا، ایک ہی زمین میں سارا ردیف ایک ہی ہے۔ وجود ماں کا مجھے ایسے بھایا کرتا تھا، میں حیرتوں سے اسے تکتا جایا کرتا تھا۔ کسی زبان سے واقف نہ تھی زبان میری، سو آنسوؤں سے ہی باتیں بنایا کرتا تھا۔ وہ ہونٹ مجھ کو سناتے تھے لوریاں میٹھی، ماں کا ذکر ہو رہا ہے، وہ ہونٹ مجھ کو سناتے تھے لوریاں میٹھی، وہ ہاتھ میرا پنگھوڑا ہلایا کرتا تھا۔ میری تو اولین سانسیں بھی تھیں اس آنچل میں کہ جس کی خوشبو سے میں کھلکھلایا کرتا تھا۔ ابھی نہ آئی تھی رنج و علم کی رت فارس، میں تازہ پھول تھا اور لہلہایا کرتا تھا۔ یہ ایک غزل میں اگر 10 شعر ہیں تو میں آپ کو 5 سنا رہا ہوں، 12 شعر ہیں تو 4-5 سنا رہا ہوں، تو یہ آپ خود پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ پھر باپ کے بارے میں کیا خوبصورت انہوں نے 6 اشعار لکھے ہیں۔ ایک ان کہا سا تعلق نبھایا کرتا تھا، ایک ان کہا سا تعلق نبھایا کرتا تھا، میں اپنے بابا کی ٹانگیں دبایا کرتا تھا۔ خدا ہی رزق و مالک صحیح خدا ہی رازق و مالک صحیح مگر میرا باپ، خدا ہی رازق و مالک صحیح مگر میرا باپ ہمارے واسطے روزی کمایا کرتا تھا۔ وہ جانے کیسے کڑی دھوپ کے زمانوں میں کما کے تھوڑی بہت چھاؤں لایا کرتا تھا۔ نہ جانے کتنی تھی تب میرے باپ کی تنخواہ، نہ جانے کتنی تھی تب میرے باپ کی تنخواہ، مگر تھی جتنی وہ ہم پہ لٹایا کرتا تھا۔ بلند کاندھوں پہ اس کے میں بیٹھ کر فارس قریبی گاؤں کے میلے میں جایا کرتا تھا۔ تو یہ بچپن اپنا انہوں نے اپنے والد کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بیان کیا۔ پھر نماز سیکھنا شروع کی، نماز سیکھنا یہ بھی ایک، اور پھر قرآن پڑھنے کے لیے مسجد جانا، اس پر بھی ایک غزل ہے۔ وہ کہتے ہیں اذان فجر کا پودا لگایا کرتا تھا، اذان فجر کا پودا لگایا کرتا تھا، میں اپنے صحن میں سورج اگایا کرتا تھا۔ واہ واہ کیا بات ہے، سورج اگانا۔
میں اپنے صحن میں سورج اگایا کرتا تھا، چھڑک کے پانی الا صبح ماشکی کوئی گلی سے سارے غموں کا صفایا کرتا تھا. ماشکی آتا تھا پانی پھینکنے کے لیے. چھڑک کے پانی الا صبح ماشکی کوئی گلی سے سارے غموں کا صفایا کرتا تھا. مدھر سی لگتی تھی حیا علی الصلاح کی صدا، لطیف لے میں مؤذن بلایا کرتا تھا. بنا تھا گنبد خضرا میرے مصلے پر، واہ، بنا تھا گنبد خضرا میرے مصلے پر جسے میں چوم کے سجدے میں جایا کرتا تھا. شروع سے مجھے ازبر تھی ساری التحیات، سو جھوم جھوم کے سب کو سنایا کرتا تھا. دعا میں کرتا تھا فرمائشیں کھلونوں کی، واہ واہ، دعا میں کرتا تھا فرمائشیں کھلونوں کی، میں بھول پن سے خدا کو منایا کرتا تھا. بڑے ہی شوق سے فارس نماز سیکھی تھی، قسم خدا کی عجب لطف آیا کرتا تھا. دو چیزیں میں آپ کو اور سنا دیتا ہوں بس. دلوں کو نور اذاں گدگدایا کرتا تھا، گاؤں کا منظر اب وہ بیان کرتے ہیں. دلوں کو نور اذاں گدگدایا کرتا تھا، وہ گاؤں فجر سمے جاگ جایا کرتا تھا. سبھی گھروں کو ملا کر بنا تھا ایک ہی گھر، وہ ایک گھر جو محلہ کہایا کرتا تھا، وہ ایک گھر جو محلہ کہایا کرتا تھا. ہر ایک گھر تھا، ہر ایک گھر کا خیر خواہ وہاں، ہر ایک گھر تھا، ہر ایک گھر تھا، ہر ایک گھر کا خیر خواہ وہاں. ہر ایک درخت ہر آنگن پہ سایہ کرتا تھا. کسی بھی گھر میں جو ہو جاتا خان کی جھگڑا، کسی بھی گھر میں جو ہو جاتا خان کی جھگڑا تو صلح کوئی پڑوسی کرایا کرتا تھا. کبھی جو پکتے کسی ایک گھر میں ماہی و مرغ تو لطف سارا محلہ اٹھایا کرتا تھا. آخری جب اسکول جانا شروع کیا اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، صبحوں کی لے پہ غزل گنگنایا کرتا تھا، میں ایک تانگے پہ اسکول جایا کرتا تھا. عجیب جادو کی زنبیل تھا میرا بستہ، عجیب جادو کی زنبیل تھا میرا بستہ، میں اس میں سینکڑوں چیزیں چھپایا کرتا تھا. ہمارے واسطے ایک مسکراتا چپڑاسی، ہمارے واسطے ایک مسکراتا چپڑاسی زمین پہ ٹاٹ کی مسند بچھایا کرتا تھا. لتا کے گانے کی دھن میں لہک لہک کر میں کسی کو دو کا پہاڑا سنایا کرتا تھا. واہ واہ، لتا کے گانے کی دھن پہ میں لہک لہک کر میں کسی کو دو کا پہاڑا سنایا کرتا تھا. اگرچہ مار تو پٹتی تھی پھر بھی میرا گروہ شرارتوں سے کہاں باز آیا کرتا تھا. طویل صبر کے بعد آدھی چھٹی ہوتی تھی، میں جس میں پورا پراٹھا کھایا کرتا تھا. سلیٹ ہی تو تھی شاعر کی پہلی لوح سخن، سلیٹ ہی تو تھی شاعر کی پہلی لوح سخن، سو شعر لکھتا تھا لکھ کر مٹایا کرتا تھا. تو یہ رحمان فارس نے. اور پھر لکھا ہے کہ جب ایک ترنگ سے چھٹی کی گھنٹی بجتی تھی، میں کیا بتاؤں کیا لطف آیا کرتا تھا. پکوڑے نان دہی چاٹ پاپڑ آلو چنے، ذرا سے پیسوں میں کیا کچھ میں کھایا کرتا تھا. تراشتا تھا بہت دھیرے دھیرے نو کے قلم، پھر اس سے میں خط کوفی بنایا کرتا تھا. یہ پڑھ کے تو مجھے اپنا پورا اسکول یاد آ گیا. میرا اسکول بھی ہو بہو ایسا ہی تھا، ٹاٹ کا بچھونا اور پھر وہ گھنٹی اور پھر آدھی چھٹی اور پھر وہ نان ٹکی کا کھانا اور پھر وہ جو باہر وہ آلو چھولے والے کھڑے ہوتے تھے اور پھر وہ جو گھنٹی وہ جو بجتی تھی ٹن 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 ایک ردھم کے ساتھ. تو یہ پڑھ کے مجھے پورا اپنا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ رحمان اور میرا اسکول ایک ہی تھا. یہ پڑھ کے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے. تراشتا تھا، پھر ہم بھی تختی لکھا کرتے تھے، مجھے بھی یاد ہے سرکاری اسکول میں جس میں پڑھتا تھا. تراشتا تھا بہت دھیرے دھیرے نو کے قلم، پھر اس سے میں خط کوفی بنایا کرتا تھا. کچھ اس رسان سے لکھتا تھا نوری نستعلیق کہ نور سا میری تختی پہ آیا کرتا تھا. اکٹھی کر کے زمانے کی گردشیں فارس میں اپنے ہاتھ پہ لٹو گھمایا کرتا تھا. اکٹھی کر کے زمانے کی گردشیں فارس میں اپنے ہاتھ پہ لٹو گھمایا کرتا تھا. تو یہ بہت ہی خوبصورت، ابھی تو میں نے چند چیزیں آپ کے لیے پیش کی ہیں اور کوشش کروں گا ایک اور نشست اس کتاب کے ساتھ آپ کے لیے رکھوں اور کچھ اور چیزیں آپ کے لیے پڑھوں. تو یہ یاد آباد کے نام سے رحمان فارس کی بہت ہی خوبصورت شاعری کی کتاب ہے جو آج کل میرے زیر مطالعہ ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.